बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो सहाफ़ी, एक तो सिक्काबंद सहाफ़ी और एक न्यू कमर है, लेकिन उसने बड़ा नाम बना लिया अपना और वो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं। सदीक़ जान साहब, उनका कल ग्वादर में आपस में मैच पड़ गया और सदीक़ जान साहब जो थे उनके साथी, उनके जो कैंप के लोग थे वो उनको अकेले छोड़ के भाग गए, क्योंकि अरशद शरीफ अरशद शरीफ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कह लें, और फिर के एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही उनको कहेंगे सदीक़ जान के मुकाबले में। तो ये चर्चा है कि जी कि उनको फेंट क्यों पड़ी अब इसका, और क्यों उनको लपेट लपेट के मारा। और अदील राजा हमारा दोस्त है, प्रोड्यूसर है अरशद शरीफ साहब का, वो अगर आप उसके देखें ना डोले शोलों की, वो बड़ी वो लगाता होता है अपनी तस्वीरें, वो जिम शिम आजकल बहुत करता है। तो मेरा ख्याल है उन्हें जड़ी बॉडी बढ़ाई सारी सदीक़ जान दे होते पूरी कर देते। तो मेरी अदील राजा से अभी तक बात नहीं हुई। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि सूरत हाल ये है कि ये फड्डा इनका शुरू कहाँ से हुआ। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त जिस तरह सियासत में दो एक लकीर है और एक धड़ा इस तरफ है, एक धड़ा इस तरफ है। इस धड़े वाले उनको ये इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे वाले उनको दूसरा इल्ज़ाम लगाते हैं। वो क्या है मैं खुल के आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़त हो, सियासत हो या कुछ और भी मामलात हों, शोबा ज़िंदगी हों, वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट। जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है वो बहुत रगड़ा जाता है। तो बात ये है कि पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर भी इसी तरह की ही ग्रुप बंदी है, और जिनका झुकाव जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की रियासत के नैरेटिव के बड़ा करीब होता है। उनको हम प्रो इस्टेब्लिशमेंट ये कह देते हैं। और ये दोनों जो साहब हैं, जो अरशद शरीफ साहब हैं, वो तो बड़े मुदल्लल अंदाज में बात करते हैं और लॉजिक दे के वो उनका जो किबला होता है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होता है, मगर आप उनको पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है। सदीक़ जान साहब को आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि यार बैंड बजा रहा है, यानी ये वाजा बजा रहा है इस्टेब्लिशमेंट का। तो अरशद शरीफ साहब, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये बात अक्सर करती आपको पाई जाती है, बाजवा साहब ने कई दफ़ा की, फिफ्थ जनरेशन वार। फिफ्थ जनरेशन वार क्या है और उसका तदारुक क्या है, उसको किस तरह से निपटना है। तो जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट के जितने सहाफ़ी हैं, जितने एंकर हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, वो हम जो हैं न्यूट्रल लोग या अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, लेकिन कुछ लोग हमें भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। भाई ये नहीं है, हम प्रो पाकिस्तान है, प्रो डेमोक्रेट है, हमारी तारीफ़ ये है। तो बहरहाल अपनी सफाई देना मकसूद नहीं है, मैं चूँकि इस मैस में बता रहा हूँ कि कौन कहाँ पर खड़ा है। तो जो ये नहीं कह लें कि इस तरफ वाले लोग हैं वो ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट वालों को अमूमन कह देते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन वार के स्पाई हैं, छेड़ने के अंदाज में, तंज के अंदाज में। फिफ्थ जनरेशन वार क्या है, इसका तदारुक किस तरह होगा, ये हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि जो हमारी प्रो इस्टेब्लिशमेंट की या फिफ्थ जनरेशन वार के जो सिपाही हैं, सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगे, वो भारत को तो उस तरह से जवाब नहीं दे पाते। मतलब ये कि कल से हमने वो नेटवर्क पकड़ा हुआ है ये इंडिया का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस तरह इंडिया का मीडिया एक्सप्लॉइट करता है, हमारा नेशनल मीडिया उस तरह से नहीं कर पाया। इवन नेशनल मीडिया छोड़ें, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया है या प्रो इस्टेब्लिशमेंट एंकर्स हैं, वो नहीं कर पाए क्योंकि कैपेसिटी का मामला है। तो ये जंग जो है वो उस तरह करके लड़ी नहीं जा सकती। ये क्या करते हैं, ये मरीम नवाज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि जी कि अच्छा ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जरदारी साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, या एंटी स्टेट है, इंडियन एजेंट है, फला, ये एक कार ही लड़ी जाते हैं। तो बहरहाल हुआ ये है कि कल ग्वादर में ये जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट के लोग कह लें या फिफ्थ जनरेशन वार के जो स्पाई हैं, ये फौजा आपस ही लड़ पई हैं। तो वो क्यों लड़ी है, सवाल ये है। देखें कि सदीक़ जान साहब जो हैं वो अवामी तहरीक के ताहिर अल कादरी साहब के मीडिया या PR शिप के आदमी थे, उनके PR डिपार्टमेंट के, और सोशल मीडिया को ये समझ गए थे, बड़ी अर्ली दिनों में समझ गए थे कि यार कि ये साइंस क्या है, और विजनरी आदमी है कि उनको पता था कि यही दौर है और यही दौर होगा आने वाले दिनों में। तो ये जनाब उनको ना वो धरने के दिनों में इन्होंने ना बड़ा काम चुका है मौलाना ताहिर अल कादरी, डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर अल कादरी साहब का, तो अल मारूफ इनकलाबी सरकार। तो वहाँ से इनके ऊपर जो नज़र करम हुई या नज़र पड़ी, वो जौहरी की नज़र जो पड़ी हीरे के ऊपर, वो जौहरी था फवाद चौधरी साहब।
فواد چوئی صاحب نے ان کو، آپ کو یاد ہوگا، نیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے، مصدق ملک صاحب ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. تو وہاں پر میرا خیال ہے میمل سرفراز ان کی پروڈیوسر ہوتی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو صدیق جان صاحب کو فواد چوئی صاحب نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا. وہاں سے رؤف کلاسرا صاحب کے اوپر کی نظر پڑی ان کے اوپر. انہوں نے اپنی سیلف پروجیکشن کہہ لیں یا اپنی جو ٹیم ہے، پرسنل سیلف پروجیکشن کا لفظ غلط ہو گیا، اپنی ٹیم، کیونکہ صحافی کا کام تو اس کو پروجیکٹ کر ہی رہا ہوتا ہے. تو وہ بہرحال وہ انہوں نے نا ان کو رکھ لیا. وہ 92 میں چلے گئے. 92 میں پھر صدیق جان صاحب بھی چلے گئے. 92 میں یہ سوشل میڈیا ہینڈل کرتے تھے، یعنی ان کے پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے. ساتھ میں انہوں نے نا ان کو سپریم کورٹ میں بھی جب کوئی اہم کیس ہوتا تھا بھجوانا شروع کر دیا. تو وہاں پر یہ ہوا کہ ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ رل گئے، مطلب ان کی نظر پڑ گئی وہ مہابلی جو تھے وہ ان کی نظر پڑ گئی ان کے اوپر، کٹپا کے اوپر. تو جناب یہ جو کٹپا ہے یہ والا، تو صدیق جان صاحب لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. تو صدیق جان صاحب جو ہیں وہ ان کی گڈی چڑھ گئی کہ چیف جسٹس ملک دا. چیف جسٹس صاحب کا حال یہ تھا کہ جناب دوپہر دی روٹی نہیں سی انہوں کو اندر لنگ دی جی ادھر صدیق جان کی شکل نہیں دیکھ لیتے تھے، کیونکہ صدیق جان صاحب جو ان کو پروموٹ کرتے تھے، جو ان کی گڈی چڑھاتے تھے سوشل میڈیا سے لے کے اور پھر رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام تک. تو وہاں پھر جب یہ اب ہیرا ابھر کے سامنے آ رہا تھا، اتنا ایمبیشیس آدمی، بہرحال وہ پھر کئی لوگوں کی بھی نظر پڑی. وہ جب لوگوں کی نظر پڑی تو پھر رؤف کلاسرا صاحب ظاہر ہے کہ بڑا اینکر ہوئے تو اس کی ٹیم کا بندہ جو ہے انہوں اکھاں دکھانیاں شروع کر دے اور کہے کہ میں تو تیرے نال، تو میرے بغیر کی ہیں. تو اس طرح کی جب بات چلے تو پھر وہ چپکلش شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ہو گئی. ہوا یہ کہ انہوں نے فائر کر دیا ان کو ٹیم سے. ثاقب نثار صاحب جو تھے ان کی پشت پناہی حاصل تھی ان کو، تو اس لیے یہ 92 کی انتظامیہ کے بھی آنکھ کا کیا کہتے ہیں جی، آنکھ کا تارا تھے. تو ثاقب نثار صاحب کراچی جاتے تھے تو ٹکٹ دے کے ان کو کراچی ساتھ لے جاتے تھے. وہ لاہور آتے تھے تو صدیق جان صاحب لاہور آ جاتے تھے. یہ عالم تھا محبت کا یا مفادات کا. تو رؤف کلاسرا صاحب نے ان کو فائر کیا، اپنی ٹیم سے نکالا. تو جو میاں رشید صاحب ہیں بقول شخص سے، وہ چونکہ ثاقب نثار، یہ اس طرح کے میڈیا گروپس کے جو مالکان ہوتے ہیں، یہ عدلیہ اور پاکستان کی ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کے ویکنیس ہوتے ہیں. تو انہوں نے نا ان کو ایک پروگرام میں بٹھا دیا 5 بجے کے پروگرام میں. تو رؤف کلاسرا صاحب نے کہا یار اس بندے کو میں نے نکالا ہے اپنی ٹیم سے، اب آپ اس کو میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ اچھا تم نے نکالا تھا ہم نے اس کو رکھ لیا، میں نہیں کردا نوکری ٹاڈی. انہوں نے پروگرام ہی نہیں کیا. تو جو سیکٹری انور محمود بتائے جاتے ہیں، سابق سیکٹری جو تھے فیڈرل سیکٹری انفارمیشن انور محمود، وہ ایڈوائزر ہیں میاں رشید صاحب کے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر رؤف کلاسرا صاحب سے معافی مانگی. یہ ٹسل وہاں سے چلی ہوئی ہے. رؤف کلاسرا صاحب اور یاریاں دوستیاں دیکھیں صحافت میں، جب کسی بھی شعبے میں آپ 25-30 سال 35 سال سے کام کر رہے ہو تو پھر آپ کی دوستیاں اور دشمنیاں اسی شعبے میں ہی ہوتی ہیں. وہی آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے، وہی آپ کی سوشل لائف ہوتی ہے، وہی آپ کے حق ہمسائے پیار محبت بھیڑا پرا سب کچھ وہی ہوتے ہیں. تو شریکے بازی بھی وہی ہوتی ہے آپ کی، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ نیو کمر بچہ صدیق جان، اور یہ جناب اگر ایک اتنے سیزنڈ آدمی کو محض اس لیے کہ مجھے یہ جگاڑ آ گیا ہے آنکھیں دکھائے گا تو پھر ان کے کولیگس کو تو اچھا نہیں لگے گا. تو جو تھے مطلب وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیا نام ہے جی ان کا، ارشد شریف صاحب بھی، کہ رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ ان کا جس طرح کا بیہیو تھا اور کس طرح کر کے احسان فراموشی کہہ لیں یا محسن کشی کہہ لیں، آپ جو بھی کہنا ہے، تو وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اب ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کی بھی یس ہے، جس طرح رؤف کلاسرا صاحب کی کسی دور میں یا ابھی بھی بڑی یس ہوگی پاکستان کے سارے کوارٹرز کے اندر، کنسرنڈ کوارٹرز جو ہوتے ہیں. اسی طرح شریف صاحب کی بھی اگر آپ دیکھیں ان کی جو دوستیاں ہیں، ان کی جو یاریاں ہیں، وہ پاکستان کی جو ٹاپ براس ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے ساتھ ان کی ہوتی ہے. تو یہ وہ رقابت والا چکر بھی ایک صدیق جان صاحب نے کرنا شروع کر دیا کہ یار کے ہے تو کم خراب ہے. تو صدیق جان صاحب نے بقول شخص سے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر فیملی لیول تک وہ گئے. تو فیملی لیول تک نہیں جانا چاہیے، میرا یہ ذاتی خیال ہے. یہ بری بات ہوتی ہے آپ کی جو پروفیشنل جو مخاصمت ہے، پروفیشنل جو ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں پھڈے بازی،
وہ پروفیشن تک ہی رہنی چاہیے, وہ پرسنل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ صدیق جان صاحب نے پرسنل کر دی. گوادر میں یہ وزیر اعظم صاحب, وہ ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب جنرل صاحب جو ہیں, وہ مطلب کہ کیا اس پہ بات کریں کہ سی پیک کو انہوں نے کیا کیا. بہرحال وہ سی پیک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ گھوڑا نہیں ہے. تو سی پیک بڑا جناب آؤٹ کلاس کام کر رہا ہے, یہ وہ تو وہ اس لیے ان کو لے کے گئے ہوئے تھے. اپنی پوری کی پوری جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں, وہ ویلاگرز ہوں, یوٹیوبرز والے ہوں, وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہوں, وہ چینلز پہ بیٹھنے والے ہوں, وہ جناب وہ کل ملا کے پوری جماعت کو لے کے گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ پہلے دن انہوں نے دیکھا کہ یار کہ اب وہ آپ کو تو برا لگتا ہے, جو آپ کی فیملی کے اوپر اٹیک کرتا ہو, وہ بندہ آپ کے سامنے پھر رہا ہو سینہ تان کے, اس کو کہتے ہیں سینے تے مونگ دلنا, پنجابی میں ہم کہتے ہوتے ہیں. تو سینگے میں مونگ کوئی دل رہا ہو نا شریک کا آپ کا, وہ وارج نہیں ہے بھائی. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اور وہ اسی مطلب آپ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ناروے سے نہیں آئے ہوئے, وہ ناروے کے باشندے نہیں ہیں کہ جہاں پر وہ بڑے معاملات اس طرح نہیں ہوتے, ہنس کے بات ٹال دی جاتی ہے. نو, یہ پاکستان ہے اور ارشد شریف صاحب پاکستان کے شہری ہیں, اور پاکستان کا جو کلچر ہے کہ مخالف یا شریک باز یا شریک سینے تے مونگ دالدا چنگا نہیں لگتا, وہ آنکھوں کے سامنے پھرتا اچھا نہیں لگتا. تو انہوں نے وہ بریگیڈیئر صاحب جو منتظمین میں سے ایک تھے, ان کو کہا کہ پائن کہ اگر آپ نے مطلب ہمیں بلانا تھا, ہمیں سے مراد ہے کہ وہاں پر ٹاپ کلاس کے جرنلسٹ تھے وہاں پہ, تو پھر یار یہ جو اس لونڈے پاڑے کو آپ نے کیوں بلایا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری فیملی پہ بھی اس نے اٹیک کیا ہوا ہے, یہ وہ اور میرے پرسنل اس میرے ساتھ پرسنل ہوا ہے, تو آپ کو نہیں بلانا چاہیے تھا. تو اس کو جہاں پہ کم از کم پلیز کچھ کرو, سائڈ تے کرو. وہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کر لینے, نو پرابلم. دوسرے دن پھر ہوتی, پھر انہوں نے پھر شکایت کی وہ صاحب کو, منتظمین میں سے ایک کو, کر لینے سر کوئی گل نہیں. کل پھر کیا ہوا کہ کل لنچ کے اوپر پھر سامنے آ کے بیٹھ گئے, پائن صدیق جان چھری کانٹا یوز کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو پھر ارشد شریف صاحب سے رہا نہیں گیا, انہوں نے کہا یار تمہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے بھائی, تم میرے خلاف کیوں اتنا بولتے ہو. پھر وہ انہوں نے آگے سے جو بھی بات کرنی تھی, وہ بندے نے بٹ چڑھ جاتا, تو بٹ چڑھ گیا. پھر جناب ان کے جو تھے وہ کوئی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کے بھی کیمپ کے لوگ تھے, جو یہ یوٹیوبرز کا کیمپ تھا, جو کیا نام ہے صدیق جان صاحب کا معافی چاہتا ہوں. تو صدیق جان صاحب کے جو ساتھی سنگی بیلی تھے وہ دوڑ لاتی, انہوں نے ارشد شریف صاحب نے آ کے بچھا دیا, لمیا تو کٹیا. تو بہرحال یہ اس معاملے پر نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس میں میسج یہ ہے کہ جو ففتھ جنریشن وار کے جو بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا کیس لڑ رہے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے جو مخالفین ہیں, جس طرح انڈیا یہ جو را والا معاملہ ہوا, لوگ پکڑے گئے, اس کے ساتھ کھیلیں اور ففتھ جنریشن وار کا جواب ان کو دیں جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے اندر سوال کرتے ہیں کہ یار کہ یہ کام یہ کیوں آپ کرتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ پاکستان کے دستور اصول قانون کے خلاف ہے. ان کو ان کے اوپر نا یہ ٹرولنگ کرنا چھوڑ دیں. اور ان کی ٹرولنگ کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹرولنگ کرتے ہیں. تو بہرحال ان کی مرضی ہے, چاہے سے ان کی سوچنے والوں کو سوچنا ہے اور فیصلہ کرنے والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسپائی تے آپس ہی لڑ پیندے نے, تو ان کی کریے. تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن کو ڈیفائن کریں, ہم آپ کے دشمن نہیں, ہم سے مراد ہے کہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ ہیں, جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, اور جو پاکستان کے کہتے ہیں کہ یار کوئی اصول ضابطے کی کوئی ہوش کی بات کی جائے اور دستور کی بات کی جائے, دستور کی بالادستی تسلیم کی جائے, تو ان کو معاف رکھیں یار. وہ پاکستان کے دشمن بھی نہیں ہیں, غدار بھی نہیں ہیں, اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ کام جیسا کر رہے ہیں وہ اب اس کے اوپر اس سے زیادہ اور کیا تبصرہ کیا جائے جو کل آپ نے خود کر دیا ہے. تو اگر تو یہ کسی اسکیم کا حصہ تھے, پارٹ تھے, تو پھر ان کو مبارک ہو جنہوں نے چوز کیے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے کارکن ہوں گے اور اس طرح کے ہماری فورس ہوگی, تو ان کو مبارک ہو. ایک آخری بات کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ ایک شروع ہو گیا نا کہ جب امریکہ کو اڈے نہیں دینے تو یہ نہیں وہ نہیں کرنا, تو پھر جناب وہ جی یہی ففتھ جنریشن وار والے واجے پورے نکل کے پاں کرنی شروع کر دی کہ جناب کہ وہ خان باجوہ نے, یعنی جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب نے 400 پتہ نہیں کتنے خرب کا جو ہے 400 خرب سم تھنگ
کی آفر ٹھکرا دی. تو وہ یہ ویلاگ کیا تھا غالباً پھر ہٹا بھی دیا. وہ ہمارے سینئر ہیں ARY کے, کیا نام ہے جی, صابر شاکر صاحب. صابر شاکر صاحب میں نے ٹویٹ کیا, میں نے کہا حضور اعلیٰ میں اس طرح پرسنل کم ہی ہوتا ہوں کہ یار کہ ذرا تھوڑی سی تکلیف دے لیا کریں, دیکھ لیا کریں, اور پتہ نہیں 400 کھرب ان کے پاس بھی ہے کہ نہیں, اپنا بھی ہے کہ نہیں. تو پھر انہوں نے مجھے ڈائریکٹ لنک یعنی DM جو ہوتا ہے اس میسج میں, اب یہ ذرا تھوڑی سی ایک گھٹیا حرکت میری طرف سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا تھا, تو مجھے ڈائریکٹ ہی ان سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے پبلکلی بھی یہ والی بات کر دی کہ آپ جو ہے وہ G7 والوں کا اعلامیہ پڑھ لیں. یہ انہوں نے پبلکلی, جس طرح میں نے پبلکلی ایک ٹویٹ کیا تھا, غلط مطلب میں تسلیم کرتا ہوں کہ شاید اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے. انہوں نے جواب دیا, پہلے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا, پھر جواب انہوں نے ٹیگ کر کے مجھے جواب دیا مجھے ٹویٹر کے اوپر. تو وہ میں نے پھر ان کا لنک بھیجا ہوا پڑا. کوئی ایک غیر معروف سی کوئی ویب سائٹ ہے منٹ, MINT منٹ, یہ پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھا رہے ہوں گے. اس میں انہوں نے G7 کا ایک کوٹ کیا ہے اس خبر کو. ایک تو پہلے ہی کہ یہ غیر معروف ہے, کوئی مصدقہ نہیں ہے کہ جی کہ کوئی امریکن آفیشلز نے بتایا ہے. خبر کیا ہے اس میں؟ خبر یہ ہے جو وہ منٹ والی ویب سائٹ خبر بتا رہی ہے, حالانکہ وہ خبر نہیں ہے. اگر آپ وہ پڑھیں تو میں لنک بھی شیئر کر دوں گا اس کے نیچے آپ کو. تو وہ خبر یہ ہے کہ جی کہ وہ G7 کے اجلاس میں چائنا کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ غیور میں یہ وہ سنکیانگ کے وہ لوگوں کو مزدوری کے ٹھوک کے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو ان کا جو ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر کریں گے. تو وہ پھر اسی میں ذرائع سے ہے کہ جی کہ چین نے اس کو نگیٹ کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ یہ زبردستی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, تو ہم اس کے خلاف جائیں گے. تو چین نے اس کو پہلے اس الزام کو نگیٹ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم $3.7 ٹریلین جو خرچ رہے ہیں ان غریب ممالک کے اوپر کہ جن کا انفراسٹرکچر ویک ہے, وہاں سے ہماری سڑک نے گزرنا ہے, تو وہ ساتھ ساتھ گرو کرتے جائیں گے. یہ 2035 تک ہم نے $3.7 ٹریلین خرچ کرنے ہیں. تو آگے سے ذرائع کے مطابق کہ جو G7 ہیں وہ یہ ان کا اعلامیہ نہیں ہے, ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہم جو ہیں ایک پلان بنائیں کہ جس میں 40 جو ہے کھرب روپے, وہ 400 کھرب روپے, $4 ٹریلین لکھا ہوا ہے. تو وہ اس میں ہم نا ان لوگوں کا جو انفراسٹرکچر ہے یعنی ان کے مقابلے میں وہ بلڈ کریں. سوچ رہے ہیں, ابھی سوچا جا رہا ہے. تو اس میں نہ پاکستان کا ذکر ہے, نہ چین کی طرف سے پاکستان کا ذکر گیا, نہ اس خبر میں پاکستان کا ذکر ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جنرل باجوہ کو جناب پیسے پھڑ کے جناب کیا کہ جنرل صاحب چکو تو لے جاؤ خان صاحب. انہوں نے کہا نہیں ہے ٹاڈی ایسی تیسی. اگر ان کا آپ وہ پڑھ لیں, وہ تھم نیل جو میں نے لگایا تھا اس میں تھا کہ وہ پیسے لے کے ایسی تاثر یہ دیا جا رہا ہے. مطلب یار کن کو بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی. چریا نہیں لکھا ہوا, چیر نہیں لکھا ہوا اس قوم کے ماتھے کے اوپر. پتہ نہیں وہ معید یوسف کہہ رہا ہے کہ اڈے تو امریکہ نے منگے نہیں, وہ تو پہلے ہی ایک معاہدہ ہے, اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اسی اڈے نہیں دینے. پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ بیٹھ کے عجیب و غریب قسم کے واجے بجائی جا رہے ہیں. تو پلیز قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں, کیونکہ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے. 400 کھرب وہ G7 نے سوچا, وہ جناب کچھ مطلب سوچا ہے کہ یار انج کریے نا, ایک صلاح جی کی تھی آپس دے وچ, وہ بھی کی ہے یا نہیں کی یہ بھی کوئی پتہ نہیں. تو اس کو ہم نے جناب پروپیگنڈا ہے یہ بیسیکلی کہ اس کو بنا دیا. خان صاحب اور باجوہ صاحب کو کہا کہ اڈے واپس تے یہ کرو جناب, وہ کیا کہتے ہیں سی پیک سے انکار کریں, اور یا ٹرے چکو پیسے $400 کھرب چکو تو لے جاؤ فار گاڈ سیک. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.